अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या मेरी तुम लोगों से सुलह हो गई है? नहीं हुई। दुश्मनों, कैसे हो आप लोग? सितमगर की सितमगरी अर्ज कलम अली आतिश किस्त 20 पार्ट 4। कहराम नीचे आकर चाचू वगैरह के पास बैठ गया था। उसकी निगाहों का मरकज वो नई नवेली दुल्हन थी जिसकी जुल्फें उसने खुलवाई थी। जो अब सर पे दुपट्टा लेने लगती तो कहराम का दिल करता कि वो उसके सर से दुपट्टा खींच दे, लेकिन वो ये भी जानता था कि घर के बड़ों के सामने यूं उनके घर की लड़कियां बस किसी शादी ब्याह में ही बगैर दुपट्टे के फिर लेती थी, वो भी एक हद में। लेकिन बिया तो अब इस घर की बहू थी, तो उसको आते ही सब में उसकी अम्मी ने जब अपने सीने से लगाया तो उसके सर पे दुपट्टा भी कर दिया। साथ ही उसका माथा चूमकर वो उसे अपने ही पास बिठा चुकी थी। कितनी प्यारी लग रही हो। उन्होंने सीमा उन्हें सीमा भी याद थी, लेकिन बिया की तो नज़र उतारने को दिल करता था। अब्बू खुद उस पे वारी सदके जा रहे थे। बाकी के सारे घर वाले उसे देखकर बहुत खुश थे। कुछ देर सब लोग लाउंज में बैठकर बातें करते रहे। फिर वो सब नाश्ता करने चले गए। नाश्ते की मेज़ पे वो और कहराम आमने सामने थे, और कहराम उसकी एक एक हरकत को नोटिस कर रहा था। बिया ने बहुत कम नाश्ता अपनी प्लेट में लिया था। वही सब लोग थे, सभी अपने थे, लेकिन जैसे ही रिश्ता बदला उसका अंदाज और झिझक भी बदल गई थी। वो बहुत शर्मिंदा और कंफ्यूज सी बैठी थी। कहराम ने उसे थोड़ा थोड़ा खाते देखा तो उसने नरमीन और परी को देखा था, जो उसके करीब ही बैठी थी लेकिन अपनी बातों में मसरूफ थी। वो कहराम की जानिब मुतवज्जा नहीं थी। कहराम कुछ देर तो शशो पंज में बैठा रहा। फिर वो कुर्सी से उठा। बहुत सी हिम्मत करनी पड़ी थी उसे ये करने के लिए। उसके उठते ही सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे, लेकिन उसने बगैर किसी से निगाहें मिलाए अंडे वाली प्लेट से अंडा निकाल कर बिया की प्लेट में रखा और साथ ही जूस का गिलास भी भरकर उसकी जानिब खिसका दिया। बिया की तो दुनिया ही थम गई, और बाकी की पूरी टेबल भी ऐसे बैठ गई जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। वो बेचारा खिफत का शिकार हुआ था। उसने जो करना था कर लिया था, लेकिन ये सबके सामने करके वो खुद शर्मिंदा हुआ था। पर अब तो वो कर चुका था, और फिर घर वाले भी धीरे धीरे संभल गए। उन्होंने दोबारा से नाश्ता करना शुरू कर दिया था। बीजान ने मुस्कुराहट दबाकर सादिया बेगम को देखा और साथ ही जताती निगाह जुबैदा बेगम पे डाली, जैसे कहती हों, देख लो मेरे पोते को, ऐसे ख्याल रखेगा बिया का, मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता। जुबैदा बेगम ने सर फौरन हिलाया, जैसे जवाब दे रही हूँ कि मैंने कब कहा कि आपका फैसला गलत हो सकता है। घर के सारे लोग नाश्ता करने लगे थे। बस बिया थी जो यकटक अभी तक कहराम को देख रही थी, जिसकी निगाहें एक बार फिर मुस्कुरा के उससे मिलीं। फिर वो निगाहें झुकाकर बैठ गया था, पर बिया वैसे ही उसे देख रही थी। परी ने उसको मेज़ के नीचे से पैर मारा। बस कर दो बहन, क्या मेरे भाई को खाने का इरादा है? अंडा डाल तो दिया तुम्हारी प्लेट में, अब उस पे तवज्जो करो। क्या घूर रही हो मेरे भाई को? और ये तो बताओ कौन सा तावीज़ किया है मेरे भाई पे? शादी के बाद ही वो जोरू का गुलाम हो गया। बिया ने जवाब लब भींच कर दिए। वो जानती थी परी उसको चिढ़ा रही है। हुस्न का जादू किया है, देख लो, हो गया ना मेरा दीवाना। उसने अपनी निकली लट को गैर महसूस अंदाज में कान के पीछे किया था। वहीं नरमीन, जो उनकी भिनभिनाहट सुन रही थी, उसने गला खंकार कर उन दोनों को ही टोका। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को छेड़ लिया हो तो नाश्ता कर लो। इसके बाद बिया ने सबके लिए चाय बनानी जाना है, ये दादी का हुक्म है। हम में से कोई मदद को नहीं आएगा। इस घर की अच्छी सलीकेमंद बहू की तरह तुम जाओगी और ट्रे सजा कर लाओगी। उसने मुकम्मल बात बयान की थी। बिया के हाथ से निवाला ही छूट गया। वो पूरी की पूरी कांप गई। कौन, मैं? परी ने उसकी नकल उतारी। नाश्ता हो चुका था और अब वो तीनों किचन में खड़ी थी। सीन वहीं से ही शुरू हुआ जहां बिया ने फिल्मी से अंदाज में कहा था, कौन, मैं? परी ने वैसे ही बिल्कुल उसी के अंदाज में कहा, लेकिन उसका अंदाज
مذاق کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے تم ہی۔ اور اب تم میری بات سنو، تم چائے بنانے جاؤ گی اور میں اس میں بری نندوں کی طرح بہت سارا نمک ملا دوں گی۔ میری بچپن کی خواہش تھی یہ سازش کرنے کی، اب جا کر پوری ہوگی۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ بیا نے اسے ترہم سے دیکھا اور ساتھ ہی نرمین کو بھی، جس کو پری کی بات پہ ہنسی آ گئی۔ کیا تم سچ میں ایسا کرو گی؟ بیا نے بے چارگی سے پوچھا۔ پری نے فوراً کہا، ظاہر سی بات ہے کروں گی، آخر میں تمہاری نند ہوں۔ بیا نے اسے گھورا، نند نالی کا گند، تو میری دوست بھی بن سکتی ہو۔ پری نے اس کی بات پہ تپ کر اسے دیکھا، اب تم گئی، میں پہلے نہیں کرنے والی تھی اب کروں گی۔ پیا نے نرمین کو مدد کے لیے پکارا، اس کو سمجھائیں نا۔ پری نرمین کے آگے آ گئی۔ کیا سمجھائیں؟ میں نالی کا گند اور تم کیا ہو بھابھی، تالے کی چابی۔ نرمین نے پری کو پیچھے کیا اور ان دونوں کو ہی سمجھایا، اب بس کر دو تم دونوں، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، باہر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ بیا تم جلدی کرو، ہم باہر جا رہی ہیں اور پری کچھ نہیں کرے گی، تم ریلیکس ہو کر کام کرو۔ دادی نے کہا ہے غلطی نہیں ہونی چاہیے، چائے سے ہی اندازہ کریں گی کہ تم کتنی سگڑ ہو۔ بیا کو اس بات پر اعتراض ہوا، لو بھلا میرے سگڑ ہونے کا چائے سے کیا تعلق؟ ویسے بھی میں نے کبھی اتنی ساری چائے نہیں بنائی، میں تو کبھی میٹھا تیز کر دیتی ہوں تو کبھی بہت ہی ہلکا، اور آج تو میری ویسے ہی جان نکل رہی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، وہ ہاتھوں کو مسلتی ہتھیلیوں پر آئے پسینے کو بار بار دوپٹے سے پونچھ رہی تھی۔ پری اس کی حالت سے محظوظ ہوتی اسے دیکھتی بڑے ہی مزے سے بولی، تمہیں ابھی تو مزہ آئے گا، تم بولو نا، اور سسرال والوں کے خلاف برا برا، ابھی تو میں جا کر دادی کو بھی یہ بتاؤں گی کہ تم مجھے نالی کا گند کہہ رہی تھی۔ بیا نے جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں تمہارے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی، پلیز یہ جا کر دادی کو مت بتانا، وہ امی کو شکایت لگائیں گی، اور تم کیا چاہتی ہو کہ 2 دن کی دلہن اپنی امی سے مار کھا رہی ہو؟ پلیز پری مت کرنا۔ وہ بول کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ پری کو نند بن کر بہت مزہ آ رہا تھا، اس کی گردن میں سریا فٹ ہو گیا تھا، غزالی بڑی بڑی آنکھیں روشنیوں سے بھر گئی تھی، وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ کتنا نشہ ہے نند نام میں، عجیب ہی بندے کو ویلیو مل جاتی ہے۔ یہ وہی بیا تھی جو اس سے ہر وقت بدتمیزی کرتی تھی، لڑتی جھگڑتی تھی، اور اب وہ جب سے بیا کی نند بنی ہے، بیا کیسے اس کی منتیں کر رہی ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی، اس نے بیا کو نیچے سے اوپر تک دیکھا اور بڑے ہی مغرور انداز میں گویا ہوئی، سوچیں گے دیکھیں گے، یہ تو تمہاری کارکردگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا ڈیزرو کرتی ہو۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، تو میری طرف سے معذرت ہے۔ تم اچھی چائے بناؤ گی تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر چائے بری ہوئی تو میں دادی کو سب سچ بتا دوں گی۔ اس نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لا کر اپنا چہرہ بیا کے چہرے کے بے حد قریب کیا۔ بیا کو اس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ بڑا اور موٹا اور خوفناک لگا تو وہ کانپ گئی۔ نرمین نے پری کی کوہنی کو تھام کر اسے پیچھے کیا اور اب کی بار اسے آنکھیں دکھا کر بولی، اب اگر تم نے ایک اور لفظ اپنی زبان سے نکالا تو پری، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ ڈری سہمی بیا کی طرف متوجہ ہوئی، یہ ایسی بکواس کر رہی ہے، تم اپنے کام پر دھیان دو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میں تمہیں ایک آئیڈیا دیتی ہوں کہ چائے میں چینی مت ڈالنا، اسے الگ پوٹ میں لے آنا، بغیر چینی کے چائے بناؤ اور پوٹ لے کر آنا چینی والا، ضرورت کے مطابق سب سے پوچھ کر ان کی چائے میں چینی ملا دینا، ایسے تم کنفیوز بھی نہیں ہوگی اور سب خوش بھی ہو جائیں گے۔ بیا کے تو جیسے کاندھوں سے بوجھ ہی اتر گیا، وہ بے ساختہ نرمین سے لپٹ گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اچھی ہیں، میری اور آپ کی خوب بنے گی، اور اس پری کی تو میں بہت جلد راند کٹواؤں گی، اس کی شادی کر کے اسے تو گھر سے نکلواؤں گی، یہ میرا مشن ہے۔ اس نے پری کے منہ پر نہیں کہا تھا لیکن دل میں ضرور سوچ لیا تھا، اسے اچھے تو وہ 2-3 دشمن بنا لے گی گلی میں۔ وہ ہوں کر کے چولہے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی اور نرمین پری کو لے کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر میران
اپنی مما کے ساتھ بیٹھا تھا۔ روحام کالج جا چکا تھا، اس نے نیا نیا کالج جوائن کیا تھا تو وہ جلدی میں ہی رہا کرتا تھا۔ حامد کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ رات فنکشن سے آنے کے بعد کام پہ گیا تھا، کسی ایمرجنسی کے لیے اسے جانا پڑا تھا اور وہ صبح کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، اس لیے اسے حمیدہ بیگم نے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور کچھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شام کو پھر اس نے کہرام وغیرہ کی طرف جانا ہے تو وہ نیند پوری کرے گا تو ہی جا سکے گا۔ اس لیے اس وقت ناشتے کی میز پر میران کے علاوہ بس حمیدہ بیگم تھی، جو بہت محبت سے کہہ رہی تھی، تم ایان کو کیوں لے کر آئے؟ اور ابھی بھی وہ سو رہا ہے۔ میران ایان کو لے کر کل آیا تھا۔ اس نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ وہ ٹوسٹ کو کھانے کے بعد لب بھینچے چبا رہا تھا۔ اس وقت وہ سفید شرٹ اور کالی ڈریس پینٹ میں ملبوس تھا، بال نفاست سے سر پہ جمے تھے، آنکھیں گہری سیاہ اور بڑی ہی اداس تھیں، ایسے جیسے بہت سی راتیں جاگی ہوں، بہت کچھ کھویا ہو یا بہت سے راز دفنائے ہوں۔ ان آنکھوں میں بہت پہلے ذہانت دکھائی دیتی تھی، لیکن اب وہ آنکھیں کسی خالی عمارت جیسی لگتی تھی، جیسے کسی کالج یا اسکول کی عمارت ہو جس میں پہلے کبھی بہت شور ہوتا تھا، لیکن جب وہ خالی ہوئی تو ان کی خاموشی سے دل ہولنے لگا۔ میران کی آنکھیں بھی ایسی ہی ویران اور بے مہر سی تھی، بھرے بھرے گالوں پر گھنی شیو تھی، پلکیں بہت کم مردوں کی اتنی واضح اور گھنی ہوتی تھی، بھویں بھی خالص مردانہ تھی، کشادہ پیشانی جس پہ ہلکی سی سلوٹیں بھی موجود رہتی تھی، چہرہ بے داغ تھا، رنگ گندمی تھا جس میں بے تحاشا کشش تھی۔ مضبوط کثرتی وجود والا میران کرسی پہ بیٹھا ماں کے سوال کرنے پہ اپنی حزن سے بھری آنکھوں کو ان پہ جما کر بیٹھ گیا۔ اس کی گرفت میں کافی کا مگ تھا۔ میں اس سے ملنے گیا تھا اور وہاں جا کر میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ شادی میں گئی ہیں، اور پھر آپ جانتی ہیں وہ کتنا ضدی ہے۔ میری ایک نہیں سنی، رونے لگا، ضد کرنے لگا کہ وہ گھر آئے گا اور آپ کے پاس بھی جائے گا، لیکن رات زیادہ ہو گئی تھی اور آپ جا بھی چکی تھی، اس لیے میں اسے بس گھر لے آیا تھا۔ پہلے اسے مووی دکھائی، پھر لانگ ڈرائیو پر کروائی، پھر جا کر جب وہ تھک گیا تو سوئے ہوئے کو میں گھر لے کر آیا تھا، اور اب بھی بے خبر سو رہا ہے۔ اب وہ آپ کے ساتھ جائے گا، میں حامد کو کہہ چکا ہوں، اسے مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے لے جائیے گا، وہ تنگ نہیں کرے گا، مجھ سے رات کو وعدے کیے ہیں کہ وہ آپ کی اور حامد کی ساری باتیں مانے گا، کسی کو تنگ نہیں کرے گا، تو پلیز اسے لے جائیے گا، ورنہ وہ بہت زیادہ ناراض ہو جائے گا۔ حمیدہ بیگم نے سر ہلایا۔ لے جاؤں گی بھائی، کتنی فکر ہے اس کی، کیسے کیس لڑ رہے ہو اس کا، میں ہار گئی اس لیے لے جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر بولیں تو وہ بھی مسکرا دیا، اس کے بھرے بھرے لب مسکراتے اچھے لگتے تھے۔ حمیدہ بیگم اتنا کہہ کر چپ ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ میران کی کافی بھی ختم ہونے والی ہے تو انہوں نے گلا ایسے صاف کیا جیسے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہوں۔ میران نے انہیں سوالیہ دیکھا۔ میں سوچ رہی تھی میران کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میران کی گھنی گھنی بھویں سکڑی۔ کہاں؟ وہ ایسے بولا جیسے بھول گیا ہو کہاں جانے کی بات ہو رہی تھی۔ حمیدہ بیگم نے اس کے یوں حیران ہونے پہ اسے ناراضی سے دیکھا۔ کہرام کے ریسیپشن میں؟ میران کی آنکھوں میں ابھی وہی نہ سمجھی تھی، کون کہرام؟ حمیدہ بیگم کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لیں۔ حامد کا دوست، تمہیں حامد تو یاد ہے نا، اور مجھے جانتے ہو؟ وہ اس کے اتنے لا علم ہونے سے چڑ گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ہاں جی، مجھے آپ یاد ہیں، میری جان کا بہت خاص حصہ، جو دل بن کر اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ کی سانسیں نہیں چل رہی، یہ میری دھڑکنیں ہیں جو آپ میں چل رہی ہیں۔ حمیدہ بیگم کا ہاتھ دبا کر وہ بولا تھا۔ حمیدہ بیگم نے اس کے ہاتھ پہ چپت لگائی۔ اچھے بھلے تم شاعری کرتے تھے، لکھنے پڑھنے کا کیسا شوق تھا تمہیں، پھر تم ڈاکٹر بن گئے، اور اب جب کبھی میں تم سے ناراض ہوتی ہوں تو تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ لکھو، اور ہو سکے تو کتاب لکھو، میں پڑھنا چاہوں گی، تمہاری پہلی کاری میں ہی ہوں گی۔ میران نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ مائی لیڈی، اتنی ساری امیدیں اور وہ بھی اپنے سب سے نکمے بچے سے مت لگایا کریں۔
میں کیا کچھ کرنے لائق ہوں جو کر رہا ہوں، میں تو اس پہ حیران ہوں کہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ حمیدہ بیگم کو اس کی بات سے جیسے دکھ ہوا۔ ایسا نہیں ہے، تم اپنے سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ ذہین ہو، میری تو دعا ہے کہ ایان تم جیسا بنے۔ میران کو جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے تیزی سے کہا، ایسی بات دوبارہ مت کیجیے گا، اللہ اسے مجھ جیسا نہ بنائے، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے جیسا بنے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ حمیدہ بیگم کی آنکھوں کا دکھ بڑھتا جا رہا تھا، وہ دکھ ان کی آنکھوں سے نکل کر ڈائنی کی دیواروں سے لپٹ گیا۔ حمیدہ بیگم نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن پھر وہ چپ ہو گئی۔ وہ ماضی کا تذکرہ اس وقت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا، ان ساری باتوں کو چھوڑو، میں نے کچھ اور کہا ہے ابھی، تم شاید اس کو ٹال رہے ہو۔ میران نے بھی زبان دانتوں تلے یوں دبائی جیسے وہ پکڑا گیا ہو۔ میری طرف سے معذرت، میں نہیں آ سکوں گا، میرا بچہ جا رہا ہے نا میری جگہ۔ اس نے بات ایان پہ ڈال دی۔ حمیدہ بیگم نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ تمہارا جانا الگ بات ہے، اور وہ میرا بھی بچہ ہے۔ وہ ہاں اور حامد اٹھا ہوتا تو وہ بچہ اس کا بھی ہوتا۔ اس بچے کا ذکر تو تم رہنے ہی دو، سب نے مل کر بگاڑ رکھا ہے، تم میری بات کا جواب دو۔ میران نے انہیں بے چارگی سے دیکھا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ کسی کو نہیں جانتا، میں وہاں کاٹنے لگوں گا، سب کو بلا وجہ سلام کرتا پھروں گا، اور ان باتوں پہ بھی مسکرانا پڑے گا مجھے جن باتوں پر میرا دل نہیں کر رہا ہوگا۔ حمیدہ بیگم نے نرمی سے اسے کہا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں مسکرانے کی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تم خود ہی وہاں پر ایڈجسٹ ہو جاؤ گے۔ کہرام کا نیچر بہت اچھا ہے، اس کے والدین سبھی لوگ وہاں پر بہت اچھے ہیں، اور سب سے زیادہ اچھی پتہ کون ہے؟ وہ ایسے رکیں جیسے چاہتی ہوں کہ میران پوچھے کہ حمیدہ بیگم کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ میران نے اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے کوہنی کو میز پہ جمایا اور مٹھی کو بند کر کے وہ ٹھوڑی تلے مٹھی کو رکھ کر انہیں دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ کون ہے؟ حمیدہ بیگم کے لب پھول کی طرح کھل گئے، آنکھیں چمکنے لگیں۔ میران غور کرتا تو شاید اسے نرمین حمیدہ بیگم کی آنکھوں میں دکھائی دے جاتی، لیکن اس نے اتنا غور نہیں کیا تھا۔ کہرام کی بہن اتنی پیاری بچی ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، بہت پیاری بچی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا تو میران نے سر کو جنبش دی، کرسی کو پیچھے دھکیلتا وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے، میری دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ اس نے کسی بڑے بوڑھے کی طرح دونوں ہاتھوں سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہاتھ یوں جھاڑے جیسے وہ نرمین کو کسی اور کو دے رہا ہو۔ حمیدہ بیگم بھی اس کے کھڑے ہونے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ خفگی سے میران کو دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بہت پیاری ہے، میرا تو دل آ گیا ہے اس پر۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آج میرے ساتھ چلو، اسے ایک بار دیکھ لینا، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند آ جائے گی۔ میران نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو دونوں شانوں سے تھاما اور رسان سے بولا، ماں، میرا ابھی شادی کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ ابھی فی الحال میں نے ہاسپٹل جانا ہے، ایک بہت ضروری سرجری ہے آج، آپ دعا کیجیے گا۔ وہ کہہ کر ان کے گالوں کو تھپکتا ہوا پلٹا کہ حمیدہ بیگم اسے اصرار کرتے ہوئے بولی، تم کوشش تو کرنا، تھوڑی دیر کے لیے آ جانا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ کب تک شادی نہیں کرو گے؟ حامد کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ نہیں کر پا رہا شادی، اب تمہاری تو میں کر ہٹوں گی، اور اگر تم بھی نہ مانے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میران ان کی دھمکی پر دل کھول کر ہنسا۔ آپ ایسے ہی ہم دونوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، آپ روحام یا ایان سے پوچھ لیں، وہ ضرور مان جائیں گے۔ حمیدہ بیگم نے اس کی بات پہ ناک سے مکھی اڑائی، وہ تو تیار بیٹھے ہیں، اور ان کی میں کرنا نہیں چاہتی، وہ اس بات پر کان ہی نہیں دھرتے۔ لیکن اب بس بہت ہو گیا، میں تمہاری ایک نہیں مانوں گی، تم اسے نہیں بھی دیکھو گے تو بھی میں کچھ دنوں میں حامد سے بات کر کے کہرام کے گھر چلی جاؤں گی، نرمین کا رشتہ لینے کے لیے۔
میران ایسا ہو گیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ اس کے ہاسپٹل جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے گال کو تھپکتا ہوا پلٹا، اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھایا اور اسے جیب میں ڈالتا ہوا میں آپ سے شام میں آ کر ملوں گا کہتا ڈائننگ ہال سے نکل گیا تھا۔ حمیدہ بیگم اس کے جانے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ گہرا سانس بھرتی وہ خود کو کچھ پرسکون بھی کر رہی تھی اور انہیں پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ میران کو ان کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا اور جب بھی اس کی شادی کرنا چاہیں گی وہ کر دیں گی۔ میران حامیز کی طرح ضدی نہیں تھا، وہ مان جائے گا۔ لیکن حمیدہ بیگم چاہتی تھی کہ ایک بار میران نرمین کو دیکھ لے۔ وہ چاہتی تھی کہ میران کو پہلی نظر کی محبت ہو۔ وہ شرط لگا کر کہہ سکتی تھی کہ نرمین کو دیکھتے ہی میران کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ وہ یہ سب حمیدہ بیگم کے لیے نہ کرے، وہ اپنے لیے نرمین کو چنے، اس کے لیے ان کے سامنے ضد کرے۔ یہ ان کے دل کی خواہش تھی۔ ایک کوشش وہ کر چکی تھی اور اب اگلی کوشش وہ شام میں کریں گی۔ شاید وہ کامیاب ہو جائیں، وہ سوچ کر ڈائننگ ہال سے نکل گئی تھی۔ بیا چولہے پر چائے چڑھانے کے بعد ٹرالی کو سیٹ سیٹ کرنے لگی تھی۔ بہت سلیقے سے اس نے نیچے والے حصے میں لوگوں کے مطابق کپ رکھے، پرچ رکھی اور پھر اوپر والے حصے میں وہ کیٹلی میں چائے انڈیل کر رکھ کر شوگر پوٹ میں شوگر ڈال کر چمچ رکھ چکی تھی۔ اس نے سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیا، چہرے پر بہوؤں والی شرمیلی سی مسکراہٹ لے کر آئی اور پھر وہ ٹرالی کو گھسیٹتی ہوئی باہر کی جانب لے گئی۔ نرمین کا آئیڈیا بہت اچھا تھا۔ اس آئیڈیا نے اس کو بہت مدد دی تھی۔ چائے بن بھی گئی تھی اور کسی طرح کی غلطی بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ باہر آئی، سب جیسے اسی کے منتظر تھے۔ اس کے باہر آتے ہی نرمین اور پری اس کی مدد کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ دادی تمکینت سے بیا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا کہ بیا سب کچھ کتنا سلیقے سے کر رہی ہے اور اس نے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں اترنے دیا۔ اس نے سب سے پہلے چائے کا کپ میں چائے ڈال کر اپنے دادا کو دی تھی۔ دادی کو بہت خوشی ہوئی اس بات سے کہ اس نے سب سے پہلے گھر کے بڑے کو ترجیح دی۔ پھر اس کے بعد اس نے دادی کو دی، پھر تایا ابو کو، تائی امی کو۔ جس کو وہ چائے دیتی رہی وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتے رہے۔ سب لوگ اس کو سراہ رہے تھے۔ جب بھی وہ کسی کے لیے چائے ڈالتی اسے چینی پوچھ لیتی۔ سب لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اسے چینی بتا رہے تھے۔ بیا کو جتنا ڈر لگ رہا تھا یہ کام اتنا ہی آسان ہو گیا تھا۔ اس نے ساروں کو چائے دی اور جب باری کہرام کی آئی تو بیا نے کپ میں چائے انڈیل کر سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس مرد کی جانب حیا سے بھری آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ صوفے کے ہتھے پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں کے کنارے بہت توجہ سے دیکھنے پر مسکراتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت سی بھری ہوئی تھی۔ وہ مسلسل بیا کو دیکھ رہا تھا اور اس کا یوں مسلسل دیکھنا بیا کو کنفیوز بھی کر رہا تھا۔ جب اس نے کہرام کے لیے کپ میں چائے ڈالی اور اسے چینی کا پوچھا تو کہرام نے بے حد مدھم آواز میں اس کے کان کی طرف جھکتے ہوئے کہا، جتنا میں تمہیں پیارا لگتا ہوں اس حساب سے ڈال دو۔ وہ شوخ لہجے میں بولا تھا۔ بیا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اس نے بھی دبی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ کہرام نے نامحسوس انداز میں شانے اچکائے۔ ابھی اس بارے میں مجھے نہیں پتا، جو تمہیں ٹھیک لگے کر لو۔ وہ سب کچھ بیا پہ ڈال کر دوبارہ سے پرسکون بیٹھ گیا تھا۔ بیا نے ایک چمچ بھرا اور اسے کہرام کی چائے میں ڈال دیا۔ سوالیہ نظروں سے کہرام کو یوں دیکھا کہ اتنی بہت ہے۔ کہرام خاموش رہا۔ بیا کو لگا جیسے وہ ناراض ہو گیا۔ اسے وہ چینی کم لگی۔ کہرام تو بہت پیارا ہے، اتنی کم چینی اس کے خوبرو ہونے کا کیسے موازنہ کر سکتی ہے؟ ابھی تو وہ کمرے میں اتنی لمبی چوڑی تعریفیں کر آئی تھی اور اب بس ایک چمچ کی چینی سے ڈر کھا دے۔ وہ سب کی جانب اپنی پشت کر کے ایک اور چمچ چینی میں ڈال چکی تھی۔ اب کی بار اس نے کہرام کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے پھر بھی وہ چینی کم لگی اور اسی چکر میں اس نے جتنی ہو سکی اس کپ میں چینی ڈال دی۔
اور بڑے ہی فخریہ انداز میں کہرام کو دیکھ کر اس نے وہ چائے کہرام کے سامنے کی تو وہ کہرام اس کپ کو دیکھ کر چکر ہی کھا گیا۔ اس کپ میں چائے کم اب بس چینی ہی چینی تھی۔ کہرام نے چونک کر بیا کی جانب دیکھا تو وہ شرمیلا سا مسکرا دی۔ اسے لگا کہ کہرام اس سے خوش ہو گیا، لیکن کہرام اب یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہ چائے پیے گا کیسے۔ بیا تو اپنا کام کر کے جا کر چائے کا کپ لے کر دادی کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ سب لوگ چائے پینے لگے تھے اور کہرام کبھی کپ کو دیکھتا تو کبھی تھوک نکلتا۔ اب وہ یہ چائے پیے گا کیسے؟ اسے یوں ہی ہاتھ میں کپ لیے بیٹھے دیکھ کر دادا نے کہا، یار تم چائے کیوں نہیں پی رہے؟ پی کر دیکھو، بیا نے کتنی اچھی چائے بنائی ہے۔ وہ ان کی آواز پہ چونکا تھا۔ ان کے کہتے ہی ساتھ ہی کہرام کے بابا نے بھی اسے چائے پینے کا کہا تو وہ بیچارہ تھوک نگل کر چائے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ایک گھونٹ لیتے ہی اس کے روم روم میں مٹھاس پھیل گئی تھی۔ اس نے غلط کیا کہ وہ بیا کو چھیڑ دیا اور بیا نے اس کا حال برا ہی کر دیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے وہ چائے اپنے اندر انڈیلی تھی۔ نرمین آپی کی مدد اور بڑوں کے آشیرواد سے میں یہ پڑاؤ جیت گئی، اس نے کچن میں آ کر نرمین کے گلے لگ کر کہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک اچٹتی نگاہ پری پر ڈالی تھی۔ نرمین بس اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ دادی نے تمہارے منہ سے یہ سب سن لیا نا تو وہ تمہیں الٹا لٹکا دیں گے۔ دوبارہ یہ ہندی نہ بولنا، وہ تمہارے ڈرامے دیکھنے پر پابندی لگا دیں گی۔ بیا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ برتن ملازمہ نے دھونے تھے اور بیا اپنے انعام کو دیکھ رہی تھی۔ سب نے کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ دادی اور دادا کی طرف سے اس کے پہلی بار کچن میں کام کرنے پہ اسے سونے کا سیٹ ملا تھا۔ سعدیہ بیگم اور مظہر صاحب نے اسے کنگن دیے تھے اور اس کے ابو اور امی شاید اس رسم کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی بیا کو تحفہ دیا تھا۔ بس کہرام نے کچھ نہیں دیا تھا۔ بیا کو بے چینی لگی ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ کہرام سے بات کر نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ باہر کسی کام سے چلا گیا تھا۔ بیا کے بابا اور کہرام کے بابا بھی اسی کے ساتھ گئے تھے اور بیا کے سننے میں آیا تھا کہ وہ لوگ رات کی تیاری اور باقی چیزوں کو دیکھنے باہر گئے ہیں، کیونکہ اس سب میں 12 بج گئے تھے اور اب کچھ دیر بعد مہمانوں نے آنا شروع ہو جانا تھا۔ تیاری ہال میں تھی، لیکن یہاں سے ہو کر سب لوگ وہاں جائیں گے تو کہرام نے اب شاید رات میں ہی اس سے ملنا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہی ہوگی۔ کہرام نے رسم کے مطابق اسے 2 دن بعد لینے جانا تھا، اور ان 2 دنوں میں کہرام اور اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ برا سمجھا جاتا تھا کہ بیوی کے پیچھے پیچھے ہی شوہر بھی چلا گیا، اس لیے بیا جانتی تھی کہ کہرام نہیں آئے گا۔ اسے تحفے کے بارے میں شام میں پوچھنا تھا کسی بھی طرح۔ اس کی یہ پریشانی کہرام نے خود ہی دور کر دی تھی۔ وہ اس کے پالر جانے سے پہلے موقع ملتے ہی کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں اس کے آتے ہی اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے تھوڑا سا سامان لینا ہے الماری سے، کیونکہ کمرے میں نرمین اور پری موجود تھی۔ سعدیہ بیگم بھی تھی اور زبیدہ بیگم بھی۔ وہ اس کے کپڑے وغیرہ نکال رہی تھی، جولری ڈیسائیڈ کر رہی تھی۔ سارا سامان بیڈ پہ پھیلائے وہ بہت مگن تھی کہ بیا کو کس چیز کے ساتھ کیا پہنانا چاہیے۔ جب کہرام کمرے میں آیا اور اس نے اپنی مجبوری بتائی تو وہ لوگ کمرے سے ایک ایک کر کے نکل گئے۔ تب بیا اچھی بیوی کی طرح کھڑی ہوئی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ میں دے دیتی ہوں۔ اس کی امی کہہ کر گئی تھی کہ کہرام کے اب سارے کام اس نے کرنے ہیں، یہ نہ ہو وہ بیچارہ خود سارے کام کرتا پھرے اور بیا بہت بے شرموں کی طرح بیٹھی رہے۔ اگر تمہاری کبھی شکایت آئی تو تمہیں جوتیاں ماروں گی میں، انہوں نے اسے وارن کیا تھا۔ بیا اس لیے کہرام سے پوچھ رہی تھی کیونکہ وہ جوتیاں نہیں کھانا چاہتے تھے۔ کہرام نے دروازہ پیڈ سے بند کیا اور کوہنی سے تھام کر بیا کو ایک جھٹکا لگاتا وہ اپنے پاس کر چکا تھا۔ مجھے تم چاہیے ہو، وہ خمار سے گویا ہوا تھا۔ اس کے گرد بازو پھیلاتا وہ اسے اپنے سینے میں بھرتا، اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ بیا کا اس کی قربت سے دل دھڑکا تھا۔ اس نے گہرا سا سانس لیا۔ کہرام اس کی کمر پہ اپنی انگلیاں جماتا اس کی
جوان ہوتی دھڑکنوں کو شدت سے اپنے سینے پہ محسوس کر رہا تھا کہ حرام کا دل عجیب سی ڈھب سے دھڑکنے لگا تھا۔ تمہاری چائے سے پتہ ہے میں کتنا میٹھا ہو گیا ہوں، مجھے تو لگ رہا تھا وہ وہیں چپک جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تمہیں اتنا پیارا لگتا ہوں۔ وہ اپنی ناک کو اس کی گردن پر ٹریس کرتا نیچے لے آیا تھا۔ بیا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا تھا۔ میں اتنا میٹھا ہو گیا ہوں تمہاری بنائی ہوئی چائے پی کر، میرے ہونٹوں کو چومو، تمہیں مٹھاس ابھی تک محسوس ہوگی۔ وہ اس کی فرمائش پر لرز گئی۔ اس نے کہرام کو دیکھا، پھر آنکھیں میچ لیں۔ آپ نے مجھے وقت دیا تھا۔ کہرام نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے اور قریب کیا۔ دوبارہ اس وقت کی بات مت کرنا، میں بھول جاتا ہوں کہہ کر۔ یہ تم یاد رکھنا، اب وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کروں گا جو میں نے سوچا ہے۔ بیا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہرام کے لبوں کو چومے، اور اسی وجہ سے کہرام کو وہ کرنے کا موقع مل گیا جو اس نے سوچا تھا۔ اس نے بیا کے چہرے کو سامنے کیا، کچھ دیر اس کے سرخ لپسٹک سے سجے لبوں کو دیکھتا رہا، پھر وہ ان پہ اتنی تشنگی سے جھکا کہ بیا نے بے ساختہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ شاہ وہ لرز رہی تھی۔ کہرام کا جنون اس کے نچلے لب پہ دانتوں کی صورت تھا۔ وہ اس کے نچلے لب کا دشمن بنا ستم ڈھا رہا تھا۔ بیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس کے سانس اکھڑتے جا رہے تھے۔ وہ نڈھال سی ہوتی کہرام کے قریب ہوئی، کانپتی انگلیوں سے اس کے سینے کو ٹٹولتی وہ اس کے کاندھوں کو تھام کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کہرام رک نہیں رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا جنون وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی تشنگی میں اضافہ ہو رہا ہو۔ شاہ اب بس کریں، رک جائیں، میرا ہونٹ سن، وہ بہت بدقت کہہ سکی تھی۔ کہرام نے اس کی بھرائی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھا، پھر وہ اپنے گیلے گیلے لبوں کو اس کی آنکھوں پہ رکھتا اس کا ماتھا چومنے لگا تھا۔ مزہ آ گیا، اتنا میٹھا ہو گیا ہوں میں، وہ شرارت سے کہتا اس کی بکھری حالت کو دیکھتا اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ اس کے لبوں کی سرخ لپسٹک کہرام کے لبوں پہ بھی لگ گئی تھی۔ بیا کے سنبھل جانے پر جب وہ جانے لگا تو بیا نے اسے روکا تھا۔ اپنے سن ہوئے ہونٹ کو سہلاتی وہ کہرام کو دیکھ کر بولی، منہ صاف کر لیں، آپ کے لپسٹک لگ گئی ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ کونے سے تھاما اور اس کے لبوں کو پونچھنے لگی۔ کہرام اسے دیکھ کر جیسے فدا ہو رہا تھا۔ بیا اس کے لبوں کے کنارے کو احتیاط سے صاف کر رہی تھی۔ ہو گیا، صاف کر کے اس نے کہا تو کہرام دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ جھکنے لگا۔ بیا لرز کر پیچھے ہوئی، بے ساختہ بولی، ہونٹوں میں درد ہو گیا ہے۔ اسے لگا وہ اب بھی کاٹے گا۔ کہرام نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ جمائے اور اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرے بیبی کو اب کاٹوں گا نہیں، بس ہلکے سے چوموں گا میرے بچے کو۔ وہ کہہ کر پھر سے اس کے لبوں پہ جھک چکا تھا۔ بیا کا سانس بھاری ہوتا اسے پھر سے بکھیر رہا تھا، پر اب انداز نرم اور جلتا ہوا سا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔